अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खबरें आज बहुत हैं। आज साइफर का केस भी था और अलकादर ट्रस्ट वाला केस भी अब डियाला जेल से चलेगा। और एक सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई है इमरान खान साहब की जानिब से लिखे हुए ख़त में। लेकिन सबसे पहले जो मैं बड़ी बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है नैब की बददियानती का और बदनीयती का एक बहुत बड़ा सबूत, जिस जो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर और ये 190 मिलियन केस के अंदर आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है। तो ये मैं अभी आपके साथ बात यहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम साइफर केस पे बात करेंगे। पहले नैब का ये जो इस वक्त एक बड़ा भोंडा सा रेफरेंस फाइल किया गया है, जिसके अंदर मतलब दुनिया जहाँ की चीज़ें लिख दी गई हैं, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि क्रिमिनलिटी क्या है। और जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो इस चीज़ को वाज़े करता है कि जो नैब का रेफरेंस है वो ना सिर्फ नैब बल्कि नैब के पीछे छुपे हुए हाथों की बदनीयती और बददियानती है। क्योंकि ये जो भी मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ये डॉक्यूमेंट शेयर किया था और उसके बाद ये बड़ा एक पुश बैक हुआ था नैब को। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ आपको पता है हमारी यादाश्त भी कमज़ोर है और हम भूल जाते हैं, इसलिए मैं चीज़ दोबारा आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट है, ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का 6 मई 2020 का अपने तमाम डीजी ये इसके जो मिनट्स हैं, ये 342वीं एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग जो 21 अप्रैल 2020 को हुई, उसके ये मिनट्स जारी किए गए 6 मई 2020 को। और इसकी जो लोग बैठे हुए थे, चेयरमैन नैब इसकी क़यादत कर रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन नैब इसमें हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, एपीजीए है जो कि एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, डीजी ऑपरेशंस को कहते हैं, डायरेक्टर चेयरमैन सेक्रेटेरिएट और डीजी नैब रावलपिंडी। और इसमें नैब रावलपिंडी से मुतल्लिका इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर बात होती है। और इसके अंदर अगर आप ये इसका सीरियल नंबर पे जो आइटम नंबर 4 है उसको अगर आप पढ़ें तो वो है सीवी अगेंस्ट अली रियाज सन ऑफ मलिक रियाज एंड अदर्स। अच्छा, अब नैब का, अब यहाँ पे ज़रा रुक जाइए और ये डॉक्यूमेंट आपके सामने मौजूद है। नैब का जो रेफरेंस है अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, वो नैब का रेफरेंस ये है कि जी मेन मुल्ज़मान शहजाद अकबर और इमरान खान ने जो है साजबाज कर कर जो बरतानिया ने पैसा फ्रीज किया था, एनसीए ने, और हुकूमत पाकिस्तान को दिया था, वो इन दो अशखास ने मिलकर मलिक रियाज और बहरिया टाउन के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनके अकाउंट में जमा करा दिया। और ये सारी जनाब वो गलत फहमी की गई और मिस रिप्रेजेंटेशन की गई और ये किया गया और वो किया गया। ये पूरी इसके अंदर एक कहानी गढ़ी गई और ये तासुर भी दिया जा रहा है कि जैसे ये कोई ऐसी चीज़ है जो नैब ने अभी पकड़ी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये 2020 में इनके अपने मिनट्स ये कह रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस प्रोवाइडेड द डिटेल्स ऑफ द मैटर एंड इन्फॉर्म द हाउस दैट द केस वाज अर्लियर प्रेजेंटेड इन द ईबीएम एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग को कहते हैं, डेटेड 26/2/2020 एंड वाज पेंड हो गया था। It was highlighted that National Crime Agency, while taking cognizance of the matter involving movable assets, मनी ट्रांजैक्शंस एंड इमूवेबल एसेट, हाइड पार्क, ये जो हसन नवाज का घर है, वो confiscated amount in cash as a result out of court settlement and subsequently repatriated amount to Honorable Supreme Court of Pakistan। ये देखिए कि नैब इस बात से ना सिर्फ आगाह है बल्कि उनके जो डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस हैं, जो उस ज़माने में शायद ज़ाहिर शाह साहब थे, उन्होंने वो इस पूरे मामले से, और ये डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन का इंचार्ज होता है नैब का। इसका ना एआरयू से कोई ताल्लुक है, ना शहजाद अकबर से कोई ताल्लुक है और ना इमरान खान से कोई ताल्लुक है। वो आगाह कर रहा है नैब को कि जी नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये पहले एएफओज किए थे और उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट उनकी एक सेटलमेंट हो गई। उस सेटलमेंट के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसे भिजवा दिए, या उनकी जो फैमिली थी उन्होंने पैसे भिजवा दिए। और इस आखिर में वो ये लिखते हैं कि जी ये जो है, ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ द एग्जेक्टिव बोर्ड द चेयरमैन क्लोज द मैटर एज सजेस्टेड, कि ईबीएम की रिकमेंडेशंस के ऊपर किसी एतराज़ के बगैर ये जो इंक्वायरी है, ये जो केस है, इसको बंद किया जाता है। अब ये केस दो चीज़ें हैं, ये लेटर, ये डॉक्यूमेंट क्या साबित करता है कि अव्वल
نیب کے پاس اس بات کی پورے شواہد اور حقائق موجود تھے، جو آج میرے اوپر بھی الزام ہے کہ میں ان سے کوئی حقائق یا شواہد چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نیب پوری طور پر اس معاملے سے آگاہ تھا۔ نیب کو نیشنل کرائم ایجنسی نے خود بریف کیا تھا، اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد کہ اس میں کوئی کرمنالٹی نہیں ہے، نیب نے یہ انکوائری جو تھی، جو اصل میں ون ہائیڈ پارک کے خرید و فروخت سے متعلقہ تھی، وہ ساری کی ساری انکوائری اور یہ پورا کیس بند کر دیا۔ اب اس کے بعد جب نیب کو پریشرائز کیا جاتا ہے تو آفتاب سلطان ریزائن کرتا ہے۔ اس کے بعد نیب کے انہی افسران کو جو نیب میں موجود تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیس شاید فائل نہیں ہو سکتا یا اس میں کوئی کمیاں ہیں، ان کو بھی نیب سے فائل کر دیا جاتا ہے۔ پھر نیب کو ملٹرائز کیا جاتا ہے اور پھر یہ ریفرنس فائل کیا جاتا ہے۔ یہ میں آپ سے میں روز آپ سے کوئی نہ کوئی چیز شیئر کروں گا جو یہ ثابت کرے گی کہ القادر کیس کتنا بڑا فراڈ ہے اور یہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اب اس دوسری خبر کے اوپر آتے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد ناظرین اس کا ہے، اصل جو چیز ہے وہ ہے مشن فکس عمران خان۔ یہ ایک مشن ہے جس کے اوپر ہماری کمپنی بہادر سرکار لگی ہوئی ہے، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے اس میں الیکشن کمیشن سے لے کر ہائر جوڈیشری، جونیئر جوڈیشری، تمام لوگ، جیل انتظامیہ، ہر کوئی ساتھ ہے، معاونت فراہم کر رہا ہے، اور جو کوئی بھی حرف انکار بلند کرتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی مصیبتیں پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور اس وقت جسے کہتے ہیں نا، اگر میں یاد کروں پرانے چیئرمین نیب کے مشہور زمانہ الفاظ لیک ویڈیو آڈیو میں سے، کہ سر تپا جو ہے اس وقت نظام جو ہے، جو سسٹم ہے، وہ عمران خان کو فکس کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ اب اس کی ایک ریسنٹ مثال آج کے کیس کی آپ کے سامنے موجود ہے، وہ سائفر کیس ہے۔ سائفر کیس آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد اس کا اوپن ٹرائل ہونا تھا، آلدو انہوں نے دوبارہ سے جیل ٹرائل کا حکم کروایا، لیکن اوپن ٹرائل تھا یہ تو، خیر جج حسنات کا حکم تھا۔ اب اس اوپن ٹرائل کی جو داستان ہے وہ یہ ہے کہ آج سارے صحافی جیل کے باہر کھڑے رہے، کسی کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ جو سائفر کیس کی پروسیڈنگز ہوئی وہ ہائیلی کنٹروورشل تھی۔ عمران خان صاحب کو جب عدالت میں لایا گیا، میری وہاں پہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، اندر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا، اس کے اوپر سخت احتجاج کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ جی پبلک کہاں ہے، یہ تو پبلک ٹرائل کا حکم تھا، تو میں کیسے اس ٹرائل کو فیس کر سکتا ہوں کہ اگر یہ پبلک نہیں ہے اور آپ خفیہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے، بالکل یہ کہتے ہیں نا وثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اس وقت جج صاحب نے پھر کہا کہ نہیں جی پبلک کو بلائیں، تو پھر ایک بندی بندائی پبلک جو ہے 7 سے 8 لوگ سفید کپڑوں میں ملبوس، جو کہ یا تو ایٹ بیسٹ کمپنی بہادر کے خود ذاتی ملازمین تھے یا وہ جیل کے کوئی قیدی تھے، کیونکہ ان کو کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ تھے، ان کا کیا کنسرن تھا۔ دیکھیں میڈیا والے سارے لوگ باہر بڑھ کھڑے سراپا احتجاج تھے، وہ ٹویٹیں کر رہے تھے، اپنی تصویریں لگا رہے تھے کہ جی اندر مقدمہ چل رہا ہے اور ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا۔ اور اچھا، اس میں ایک اور بھی ڈرامہ کیا گیا کہ جب یہ مقدمہ اندر چلنا شروع ہوا اور جج صاحب نے کہا جی کہ یہ اوپن ہے، لوگوں کو باہر سے آنے دیا جائے، میڈیا کو آنے دیا جائے، تو جو جیل سپرڈنٹ تھا اس نے یہ کہا جی کہ میں یہ الاؤ نہیں کر سکتا، سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی کہ ایک نیا اس میں ایک کریکٹر ڈالا گیا۔ اچھا، یہ ہے سارا ٹوپی ڈرامہ، کیونکہ اگر یہ دیکھیے اگر صحیح معنوں میں جج صاحب جو یہ کروانا چاہیں تو پھر یہ اس میں سوال ہی نہیں اٹھتا کہ جو سپرڈنٹ ہے اس کا کوئی ریلیونس ہو، بیکاز جب ایک دفعہ جیل کے اندر جیل ٹرائل شروع ہوتا ہے تو وہ جو ٹرائل ہے، وہ جو کورٹ ہے، وہ جو حصہ ہے وہ کورٹ کے انتظامی اثر کے نیچے آ جاتا ہے۔ اس کا انچارج ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون اندر آئے گا نہیں آئے گا، کسی کو پاس دینے ہیں نہیں دینے ہیں، اس میں جیل سپرڈنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اگر جیل سپرڈنٹ اس کے اندر رکھنا ڈالتا ہے تو جو پاورز ہیں ایک جج کی، ایک عدالت کی، وہ اس کو امیجیٹلی سزا دے سکتے ہیں، کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا سکتے ہیں، کھڑے کھڑے اس کو بھی اندر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ نہیں ہے، لیکن صرف ایک ڈرامے بازی کی جا رہی ہے کہ جی وہ یہ کہتا ہے، جی آج ایک بندہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، بڑا خطرہ ہے، یہ وہ ہے۔ اچھا، اس میں سب سے بڑا جو اندر سے ایک خبر آئی ہے، اور وہ بڑی، میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب نے جو آج عدالت میں کہا، وہ جب سائفر کیس میں آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ کیسا کیس ہے سائفر کا آپ میرے اوپر کر رہے ہیں، سائفر تو باجوے کے لیے آیا تھا، سائفر کو میرے لیے تو نہیں آیا تھا، میں نے تو سائفر پکڑا تھا، انہوں نے تو سائفر چھپایا ہوا تھا، میں نے تو سائفر پکڑا، اور میں نے پکڑنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بھیج دیا، اور میں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر اوپن انکوائری کی جائے۔
تو اگر اس کی انکوائری ہونی ہے تو مجھ سے آپ کیا سوال جواب کر رہے ہیں؟ اصل سوال تو باجوے سے کرنے ہیں، سائفر تو باجوے کے اوپر تھا۔ یہ اب خان صاحب نے آج ایک نیا جو ہے عدالت کے اندر یہ جو چیز ڈالی ہے، اس سے بڑے لوگ دہل بھی گئے ہیں اور گھبرا بھی گئے ہیں، اسی وجہ سے کسی صحافی کو بھی اندر نہیں آنے دیا گیا۔ اور جب یہ آج کا وہ مقدمہ ختم، عدالت اٹھ گئی، تو اس وقت 3 جو کوئی صحافی تھے جو شاید فیورٹ تھے یا پتہ نہیں کیا تھے، ان 3 کو تو اندر آنے دیا گیا، وہ بھی صرف یہ کہ یہ کمرہ شمرہ آ کے دیکھ جائیں۔ they were not present during the proceedings، اور اس بات کی تصدیق شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی نے بھی کی۔ وہ عدالت سے باہر جب آئے انہوں نے بات کی، جیل سے باہر آئے انہوں نے بات کی، انہوں نے بتایا جی وہاں پہ کوئی پبلک کا بندہ اور کوئی صحافی موجود نہیں تھا، اور یہ اس انداز سے یہ چیز وہاں چلائی گئی ہے۔ دوسری جو چیز آج ہمیں، کیونکہ کچھ آج لوگ جیل میں گئے تھے، ان کی جیل کے عملے سے بھی ملاقات ہوئی، کچھ لوگوں سے وہاں پہ ملاقات ہوئی، اور کچھ چیزیں آج جیل سے نکلی ہیں جس کے مطابق، اور یہ بھی ایک بڑی مصدقہ خبر ہے، کہ جیل میں عمران خان کو تنگ کیا گیا ہے، عمران خان کے اوپر کافی زیادہ سختیاں کی گئی، اور یہ بھی کیا گیا ہے کہ عمران خان کے اوپر کیمرے لگائے گئے ہیں اس کی ہر چیز کو مانیٹر کرنے کے لیے، اور یہ کوشش ہے کہ اس کی کوئی ڈسٹریسڈ ویڈیو جو ہے جس میں وہ غصے میں ہوں اور وہ کسی طریقے سے کوئی جسے ہوتا ہے نا کہ جس کو تنگ کیا جاتا ہے اور وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو وہ ڈسٹریس میں نظر آتا ہے، ایسی کوئی ویڈیو حاصل کی جائے، یہ بڑی خواہش ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک جو بڑا اسپیسیفک واقعہ اب سنایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے اور میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کھانے میں عمران خان کو جسے کہتے ہیں نا شدید نمک ڈال کے دے دیا گیا، کہ اس کے بعد ان کا کوئی ڈسٹریس، غصہ اور وہ چیز آئے گی، اور اس کو ہم پھر اس ویڈیو کو پلے کر سکیں گے ان کے اگینسٹ کہ جی جیل میں ان کی کیا حالت ہے۔ تو عمران خان بھی بڑی چیز ہیں، انہوں نے جناب وہ جب پہلا نوالہ لیا اور اس میں اس کو احساس ہوا کہ اس میں کیا کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے ساتھ پڑے ہوئے پانی کے جگ سے وہ جگ پانی کا اس شوربے میں ڈال دیا، اس کھانے میں ڈال دیا، اور وہ اس کے بعد اس میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھاتے رہے، یعنی کہ انہوں نے یہ والی سازش بھی جو ہے ان کی ناکام کر دی۔ لیکن یہ صورتحال ہے کہ ہر طریقے سے، ہر طرح سے عمران خان کو نہ صرف فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کارنر کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل پارٹی کو بھی ٹیک اوور کر لیا گیا ہے، تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ اب دوسری جانب جو اب اس ملک میں جس نے یہ اصل میں انصاف کرنا ہے، جس نے عدالتوں کو، نظام کو بہتر چلانا ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ وہاں کی حالت یہ ہے کہ جناب جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس وقت کوئی ذاتی قسم کے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، غصے میں بھی ہیں، کیونکہ آج ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، جس میں انہوں نے جو عمران خان صاحب نے جیل سے ایک چٹھی لکھی، ایک مسودہ بھیجا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ پاکستان میں جاری اس وقت کریک ڈاؤن سیاستدانوں کے اوپر، ان کے اوپر جو لیک آف ڈیو پروسیس ہے، جو رول آف لاء کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر ان کو ایک ڈیمانڈ بھیجی گئی، ایک ریکویسٹ بھیجی گئی، اور اس کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کی گئی۔ اور وہ اگر آپ پریس ریلیز پڑھیں تو اس کو انالیسس کریں تو اس پریس ریلیز سے بڑا یہ چیز واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے اس وقت جو ایک ملک کا اعلیٰ ترین عہدیدار ہے وہ ایک پارٹی بن چکا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو غصہ نظر آتا ہے، اس پریس ریلیز میں اس میں خجالت نظر آتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی بددیانتی نظر آتی ہے کہ آپ اس چیز کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے جو اس ملک کا سابق وزیر اعظم اور سب سے مقبول ترین لیڈر، سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اب جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں جو چٹھی خان صاحب کی طرف سے لکھی گئی، اس کا رنگ، اس کے اندر استعمال ہونے والی سیاہی، اس کے لفافے کا رنگ، اس کے اوپر ٹکٹ کتنے لگے ہوئے تھے، کس کوریئر کے تھرو آیا تھا، یہ ہر چیز کا ذکر ہے۔ لیکن جس چیز کا ذکر نہیں ہے وہ چیز ہے کہ اس خط کے اندر لکھا کیا گیا تھا، ایشوز کیا تھے، وہ ریز کیا کیے گئے تھے، اور سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ تمام چیزیں ندارت تھی، وہ بالکل ان کی موجود ہی نہیں تھی۔ اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے وہ محض بددیانتی سے زائد کچھ نہیں ہے، اس کا مقصد جو تھا وہ شاید غصے میں کیا گیا یا جو بھی ہے۔ بہرحال once again the man sitting on the big seat is exposing himself، اس سے زیادہ کیا کیا جائے۔
اور آخر میں آپ کو ایک بڑی خبر بھی دیتا چلوں کہ جو اس وقت انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں اور بڑا جناب اس وقت اعتراض کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، کچھ جو ہیں صحافی تو بڑے چڑھ بڑھ کر بول بھی رہے ہیں، ٹویٹیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل جو اس وقت گیم تیار ہوئی ہے وہ یہ ہے، سازش تو یہ تھی کہ کس طریقے سے عمران خان کو مائنس کیا جائے اور وہ ان کے پی ٹی آئی کا ہی بیچ میں سے پتہ صاف کر دیا جائے رجسٹریشن کے سلسلے کو لے کر، لیکن وہ تو ناکام ہو گیا۔ انہوں نے بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا، وہ ان اپوز ہو بھی گئے، لیکن اب جو کمپنی بہادر سرکار ہے انہوں نے ایک بڑا پرانا مہرہ اپنا اکبر ایس بابر دوبارہ سے لانچ کیا ہے، اور اب وہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں پی ٹی آئی کے اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہے، اور اس کے لیے اس کو پوری ریاست اور الیکشن کمیشن اور جوڈیشری ہر کسی کی پوری معاونت حاصل ہوگی کہ کسی طریقے سے یہ والا کام بھی روکا جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، آج میری پی ٹی آئی کے یوٹیوب چینل پہ بھی بات ہوئی تھی کہ یہ تمام کی تمام کوششیں کتنی فضول ہیں، کیونکہ اس سے تو آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک آپ نے جتنی کوششیں کی ہیں، جتنا زور لگا لیا ہے، جتنا آپ نے اس ملک کو برباد کر دیا ہے صرف ایک مشن کے لیے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے، وہ عوام کے دلوں سے مائنس نہیں ہو رہا ہے۔ عوام اسی ڈٹائی کے ساتھ کھڑی ہے کہ جناب ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ جو اکبر ایس بابر کی یہ جو کوشش ہے یہ بھی کامیاب نہیں ہوگی، لیکن سازش کا اطلاع دینا، بتانا ہمارا کام تھا۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اور خبروں اور تجزیے کے ساتھ آپ حاضر ہوں گے، اور جو اس وقت رجیم کی زیادتیاں اور ظلم جاری ہیں ان کو بھی ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔